خواتین و حضرات، سلام پیش کیجیے ان ماؤں کو، ہر اس باپ کے حوصلے کو جو اپنے بیٹے کی محبت کو وطن کی محبت پر وار دیتا ہے۔ سلام ان غازیوں پر جو دشمن کے غرور کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑے رہے، جن کے بے باک حوصلوں کے سامنے دشمن کے فساد کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں تدبیر کریں، آؤ وطن تعمیر کریں۔ جھگی اسکول پروجیکٹ کے روشن ستارے شہدائے پاکستان کی یاد میں ایک خوبصورت ٹیبلو پیش کرتے ڈالنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ اور سے کامیابی سب شہیدوں کے چمن کو ہو سلام، غازیوں منزلوں سے آؤ سرخ رو، فضا امن کی ہی رہے اب جارزو، روشنی کا یہ سہارا آ گیا، منزل آ گئی کنارہ آ گیا، ہے زمین ساتھ آسمان ساتھ، بھائیو اٹھو کرو بلند ہاتھ، جو کہو بلند سنے سارا جہاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سطور احمد جو کہ الحمدللہ سے جھگی اسکول پروجیکٹ میں نرسری کلاس سے چہارم کلاس تک کا فاصلہ طے کر چکے ہیں اور بہت ہی لائق اور بہت ہی ہونہار بچہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بچے ہمارے پاس ہوں کہ جن کو ہم لائق ہونے کا کہیں کہ وہ لائق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چونکہ اسکول پروجیکٹ میں موجود تمام طالب علم ایسے ہیں کہ جن کی ہم صلاحیتوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔
शकूर अहमद को हम इंशाल्लाह और इसके तमाम क्लास फेलोज़ को बहुत आगे तक लेके जाने का सोच रहे हैं। मैडम फरीदा ने इनके मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। मुख्तसरन ये कि यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए मैं दावत देती हूँ शकूर अहमद। अगर हम पाक वतन में हम उसको सुला देंगे मट्टी के कफन में। जनाब सदर और मेरे मेहमानों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बरवका तकरीर में जो यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से हैं, आज मुझे लव कुशाई का मौका मिला है। 6 सितंबर 1965 जनाबे वाला ये वो दिन है जब गीदड़ ने शेर के पंजरे में हाथ डालने की कोशिश की थी। ये वो दिन है जो मर्द भारत जिस मुल्क पर कब्जा करने की सोच रहा था, उस मुल्क की हिफाजत के लिए जाली सारों का लव बोलता है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है जोर किन्ना बाजू में कातिल में है। जिंदा कौमें अपनी तारीखी दिनों को याद रखती है। यौम दिफा में वाजिब पाकिस्तान की सुजात की याद दिलाते हैं। आज के दिन नज़्म हिम्मत के फसाने सुनाता है। आज के दिन पाकिस्तान की फतह का परचम लहराता है। रोती नहीं कभी शही से लिपट कर, रोती नहीं कभी शही से लिपट कर, ये हौसला मेरे वतन की माँ में। शुक्रिया पाकिस्तान। एजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक, शहीद सदर जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल हक के सरबराह हैं। यहाँ चकवाल में खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए। शुहदाए पाकिस्तान ज़िला चकवाल के शुहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और एजाजुल हक साहब यहाँ पे जो है वो शुहदाए चकवाल शुहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश। वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। सबसे पहले तो मैं चकवाल मीडिया हाउस को जनाब खालिद एजाज साहब को और तमाम अपने बुज़ुर्गों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, माँओं को सलाम पेश करता हूँ कि आज मुझे मौका मिला यहाँ पर आप लोगों से बात करने का। यहाँ पर गाजी भी बैठे हुए हैं, कर्नल खुसरू साहब और उनके सुरखरू साहब और उनके बेटे तैमूर साहब, कर्नल तैमूर साहब, जनरल कयूम साहब यहाँ थे, मेरे भाई मेजर ताहिर साहब हैं, अब्दुल कुदूस साहब, नक्शबंदी साहब और दीगर, अब्दुल्ला ख़ान साहब हमारे साथ आए हुए हैं, चौधरी रुबानी साहब और तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक चकवाल से क्या वजह है कि यहाँ पे 6 सितंबर के तो हर जगह फंक्शंस होते हैं। चकवाल की एक ख़ास इस मट्टी से गाजियों की और शहीदों की खुशबू आती है। हकीकत की ये बात है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा तलगंग चकवाल इस खित्ते के अंदर जिस घर से कोई ना कोई फौजी ना हो, और कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं होगा जहाँ पे किसी न किसी शहीद की कब्र ना हो। ये कुर्बानियाँ मेरा ख्याल है कि पूरी कौम में से जितनी पुठवार के इलाके ने और ख़ास तौर पे तलगंग और चकवाल, और कितने आपने लीडर्स पैदा किए हैं फ़ौज के अंदर। यहाँ से जनरल मजीद मलिक साहब, यहाँ से जनरल अब्दुल कयूम साहब, यहाँ से जनरल फैज़ हमीद साहब, यहाँ से, और हमारे यहाँ बैठे हुए कर्नल साहब हैं जी, एयर मार्शल नूर खान। कल किसी ने बड़ी ज़बरदस्त एक बात की एयर मार्शल नूर खान के बारे में, आपने मुझे याद करवा दिया। उन्होंने सियासत पे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ एक मेरे इलाके से, ये जनरल एजाज अवान साहब एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके से 2 ऐसी शख्सियात यहाँ खड़ी हुई इलेक्शन के अंदर कि एक का मैं नाम लूँगा तो आप सारे खड़े होकर उनको सलाम पेश करेंगे, और दूसरे का मैं आपसे नाम पूछूंगा, आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो शख्सियत जो पाकिस्तान की एक हीरो थे और नामवर शख्सियत जिन्होंने ना सिर्फ एयरफोर्स के अंदर बल्कि PIA के अंदर और हॉकी के मैदान में हर जगह काबिलियत की, जब इलेक्शन में यहाँ से खड़े हुए तो हार गए, तो उनके मुकाबले में कौन जीता किसी को पता भी नहीं। तो ये हमारी सियासत का वो है कि यहाँ पर काम को देखकर और नाम को देखकर नहीं,
ووٹ دیے جاتے ہیں یہاں پر کسی اور وجہ سے ووٹ دیے جاتے ہیں, تو اس لیے کبھی کوئی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو میں آج جو 1965 مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے 65 کے اندر, یہ بات میں کرتا ہوتا ہوں. ابھی بریگیڈیئر صاحب میرے ساتھ کھڑے, جو مجھے 65 کی 71 کی تو بہت سی باتیں یاد ہیں. ہم کالج کے اندر تھے, ایف سی کالج میں تھے, اور والد صاحب میرے جو تھے وہ پہلے جارڈن میں تھے, اور سیدھا بارڈر پہ چلے گئے, سیالکوٹ بارڈر پہ 71 میں, اور ہم پورا وقت ادھر ایف سی کالج میں ہی رہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اوپر سے جہاز جایا کرتے تھے تو نیچے سے وہ فائر کرتے تھے اینٹی ایئر کرافٹ گان, تو ٹک 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 آوازیں آتی رہتی تھیں. تو ہم کبھی چھپے نہیں تھے, نکل کے دیکھا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہندوستان کے جہاز اوپر سے اڑتے ہوئے نظر آتے تھے. 65 کی جنگ کا مجھے کیا یاد ہے. والد صاحب میرے چلے گئے اپنا بارڈر پہ, ہم سٹاف کالج کوئٹہ کر رہے تھے اس وقت, وہ ڈی ایس تھے سٹاف کالج کوئٹہ میں, تو میں وہاں پر تھا. تو وہاں پر میجر ضیاء الدین عباسی صاحب نوجوان گائیڈز کیولری کے وہ تھے, اپنا میجر تھے, اور ہمارے گھر تشریف لائے اور میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے. تو وہ باہر نکلی گھر سے, تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. میں چوتھی جماعت میں تھا اس وقت, یا تیسری جماعت میں تھا. تو انہوں نے کہا, میری والدہ کو کہا, بھابھی میں جا رہا ہوں, اور یہ حقیقت کی بات ہے, ان کا میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے شہادت ملے. اور میرے خیال میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنا تھا. خیر وہ گئے سیالکوٹ کے بارڈر پہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بخشی. بڑا خوبصورت نوجوان. ابھی بھی میں جب یہ آج کا دن یاد آتا ہے یا 65 کی جنگ کی بات کرتے ہیں, تو وہ بلی آنکھوں والا میجر مجھے یاد آیا تھا, جو اتنا سمارٹ, خوبصورت, اور اس کو وردی میں دیکھتے تو لوگ اشش کر اٹھتے تھے. اور انہوں نے وہاں پہ ٹینک, کیونکہ آرمڈ کور کے تھے وہ, تو ایک ٹینک کو جب لگا, گولہ لگا, تو اس میں شہید ہوئے. اور بہت سے ہمارے افسر جو ہے, جاننے والے دوست, جتنوں کی یہاں پر لگی ہوئی ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر, کیا میجر طفیل اور کرنل شیر خان صاحب اور سپاہی محفوظ صاحب اور دیگر جنہوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا. اور یہ عبداللہ گل صاحب نے بتایا, یہ ایک وقت آیا تھا یہاں پر کہ یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا, مجھے یاد ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ میں نہیں گزرا, میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگاتا, لیکن امریکہ کی طرف سے بہت پریشر آ گیا تھا کہ یہ جہاد کا ختم کریں آپ. ہم یہ ہر چیز میں جہاد گھسا دی ہے, آپ کی کتابوں میں جہاد ہے, اب بچوں کو جہاد پڑھا رہے ہیں, ہر یونٹ کے باہر ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ لگا. تو مجھے یاد ہے کہ یونٹوں کے باہر سے انہوں نے اتارنا شروع کر دیا, نصاب کی کتابوں سے جہاد کا لفظ نکالنا شروع کر دیا. اور آہستہ آہستہ انہوں نے کہا کہ یہ شاید یہ جذبہ جو ہے یہ کتاب میں اگر لکھا نہیں جائے گا تو شاید یہ جذبہ آئے گا نہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 65 میں, پھر اس کے بعد 71 میں, پھر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. وہ بھی منظر مجھے کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گا کہ میں ایف سی کالج میں تھا, تو جب ہم نے یہ سنا تو اس دن سے ہم نے شیو کرنی چھوڑ دی. تو میری داڑھی کچھ بڑی ہوئی تھی. والد صاحب میرے آئے ہوئے تھے جارڈن سے, وہ کہ بارڈر پہ تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جیپ سے ہمارے ہاسٹل کے باہر, ایف سی کالج کے ہاسٹل میں تھا, وہاں ان کی گاڑی رکی. تو اپنا وہ ڈانگری پہنی ہوئی تھی کالے رنگ کا, انہوں نے اپنی وہ آرمڈ کور کی ڈانگری, کوئی رینک بینک نہیں لگے ہوئے تھے اس وقت, بریگیڈیئر تھے وہ. تو جیپ سے اترے اور اندر آئے, تو ادھر ادھر انہوں نے دیکھا گیٹ پہ کھڑے ہو کے. تو میں نے دیکھ لیا, میں نکلا, سامنے نکلا, تو انہوں نے کہا آپ نے کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے, یہ داڑھی چھوڑی ہوئی ہے تم نے. میں نے کہا جی آپ نے جو ہماری حالت بنا دی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا بولوں. تو میں نے کہا کہ بڑا ہمیں سب کو بڑا دکھ ہوا تھا کہ پاکستان 2 لاکھ ہو گیا, اور ابھی یہاں پہ بات بھی کی گئی, کوئی 90,000 کہتا ہے, کوئی 30,000 کہتا ہے, چاہے ایک بھی ہوتا, لیکن ملک تو 2 لاکھ ہو گیا. اور وہ ایک بڑی, اور اس سے ہم نے کوئی پتہ نہیں سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا, یہ مجھے نہیں پتا کہ ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں سیکھا. پھر میں آج بات کی ہے عبداللہ گل صاحب نے, ماشاءاللہ آج ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, اتنی بڑی لمبی تقریر کی. میں کہا اگر طبیعت ٹھیک ہوتی تو ماشاءاللہ آج انہوں نے جہاد ہی کروا کے چھوڑنا تھا سب سے. تو افغانستان کی بات کی انہوں نے, اور الحمدللہ اس کو بھی ہم نے بڑے قریب سے دیکھا, جہاد افغانستان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا, طالبان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا, اور طالبان کو بھی بڑے قریب سے دیکھا جو اب وہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو
کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ تھا کہ 1979 میں جب روس وہاں پر آیا. یہ جذبہ ایمانی ہے, یہ قوت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نہیں, تمام مسلمانوں کو اگر سبق سیکھنا ہو, اگر ہم نے سیکھنا ہو کہ یہ نہتے افغانی 1979 کے اندر 2 سال تک تو کوئی ان کے قریب نہیں پھٹکا تھا سوائے پاکستان کے. آج لوگ باتیں کرتے ہیں جی امریکہ کی جنگ تھی, فلانے کی جنگ تھی. یہ امریکہ کی جنگ دیکھ لی آپ نے؟ یہی امریکہ تھا نا جس کی جنگ کہتے تھے. وہ جذبہ تھا. ایک امریکی اس جنگ کے اندر ہلاک نہیں ہوا اور ایک پاکستانی فوجی اس جنگ کے اندر شہید نہیں ہوا. یہ تھا جس کو کہتے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی تھی, ایک ویژن تھا جس کے ذریعے وہ جہاد لڑا گیا. اور پھر روس جیسی سپر طاقت کو جس کے پاس دنیا کا سارا اسلحہ تھا, نہ صرف وہ دریائے آمو کے اس پار چلی گئی, بلکہ تھوڑی دیر سوچیں کبھی آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سوویت یونین کے اندر سے 6 اسلامی ریاستوں کو آباد کیا, زندہ کیا, جن کی مسجدوں پہ 80 سال سے تالے لگے ہوئے تھے. وہاں سے 5 وقت کی اذانیں اب ہوتی ہیں وہاں پہ. اور وہ لوگ جو اپنے تیسری جنریشن کلچر کو بھول چکی تھی کہ ہم مسلمان ہیں, آج وہ مسلمان بن چکے. پھر میں سوچتا تھا 92 میں گیا وہاں پر صلح کروانے کے لیے, حکمت یار کی اور احمد شاہ مسعود کی, جس کا بیٹا آج کل بڑا احمد مسعود سامنے آیا. ہم نے صلح کروائی, بڑی فائرنگ ہوئی وہاں پہ, لیکن یہ نہیں ہوا. پھر میں سوچتا تھا کہ یا اللہ اتنا انہوں نے جہاد کیا, 15 لاکھ لوگوں کی شہادت ہوئی وہاں پہ, انہیں اتنی قربانی دی, تو پھر سرخرو کیوں نہیں ہوئے؟ پھر کیوں وہاں پہ خون ریزی ہو رہی ہے؟ کیوں وہاں پہ امن نہیں آیا؟ تو اب مجھے جا کے پتہ لگا 43 سال کے بعد 1979 کے بعد ہم نے آنکھوں کے سامنے تھا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سپر طاقت کو تو شکست دی تھی, اللہ تعالیٰ نے دوسری سپر طاقت کو بھی وہاں شکست دی. یہ وجہ تھی, یہ تھا جذبہ ایمانی, جذبہ جہاد. اور آپ یقین کریں کہ ابھی جون کے اندر میرے چچا فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. میرے سب سے چھوٹے چچا تھے, باٹا میں جو کام کرتے تھے. تو ایک 6 رکنی وفد آیا, عبداللہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے اور دوست تھے. 6 رکنی ان کا وفد آیا تعزیت کے لیے. 6 گھنٹے ہمارے ساتھ بیٹھا, 6 گھنٹے ہمارے گھر میں بیٹھے رہے. وہ تعزیت کم کرنے آئے تھے, گفتگو زیادہ کرنے آئے تھے, بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کو جا رہا ہے. آپ یقین کریں اس وقت بھی ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی کم از کم 1.5 سال لگے گا. اور ان اپنی باتوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی جو کہ اخبارات کے اندر چھپ چکی ہیں. اگر آپ نے کوئی الطاف حسن قریشی صاحب کا اردو ڈائجسٹ پڑھا ہو یا میرا مضمون پڑھا ہو یا باقی چیزیں بھی. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ زمین پہ انشاءاللہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا, زمین پہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. کہ کاش آج ضیاء الحق صاحب ہوتے تو ہمیں وہ ایک سٹنگر مل جاتا تو کام تمام کر دیتے ہمیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں. یہ افواج پاکستان کے اندر جو جذبہ جہاد اور ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا وہی کنورٹ ہوا ادھر. اور پھر کیا ہوا کہ جون کے میرا تیسرا ہفتہ تھا, جولائی گزرا, جو انہوں نے 2-4 مجھے باتیں کی تھی, میں نے وہ ان کا یہاں پہ کام کیا. کوئی میڈیا کے حوالے سے کچھ بیرونی ملک پیغامات دینے تھے, کچھ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا تھا, کوئی ہندوستان کے حوالے سے دیگر بات. لیکن 15 اگست یعنی 15 اگست کو آپ نے دیکھا کہ وہاں سے امریکہ ایسے دم دبا کے بھاگا ہے کہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں, کسی دنیا کی تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 52 ملکوں کی فوج, 52 ملکوں کا اسلحہ, مدر آف آل بامز, یعنی شارٹ آف نیوکلیئر کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے. پہاڑوں کے اوپر جو بم مارے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے تورا بورا کے. لیکن 15 اگست کو آپ نے دیکھا, اور 31 انہوں نے کابل پہ فتح کیا, اور 31 اگست کو امریکہ وہاں سے بھاگ گیا. اور اب بھی ایک طبقہ جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ امریکہ کے اندر سوگ منایا جا رہا ہے, ہندوستان رو رہا ہے, ہندوستان تڑپ رہا ہے. اور ہندوستان کا ٹی وی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں
تو کل جب ہمارے DGISI نے لینڈ کیا وہاں، وہ دیکھا ہوگا آپ نے سوشل میڈیا پہ، ایک فینٹاسٹک کپ آف ٹی دوبارہ ہمیں سننے کے لیے ملا. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام دنیا کے اندر گیا اور جس طرح سے ہندوستان کو میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور کیا وجہ تھی، ہمارے میرے خیال میں فوج کے جو اسٹریٹجسٹ تھے وہ بھی نہیں سمجھ سکے اس بات کو کہ 80,000 لوگ شہید جو ہوئے یہاں پہ، اس کی قربانی ہم نے کیوں دی، کیا وجہ تھی. آج آپ امریکی کانگریس مین اور سینیٹرز کے آپ پیغامات پڑھیں، سنیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے جی کہ وہاں فلانی جگہ آپ نے عراق میں یہ مارکا مارا، فلانی جگہ یہ مارکا مارا، افغانستان میں کیوں آپ کی پٹائی ہوگی؟ وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ لمبی بات ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے پاکستان. وہ سیدھا بولتا ہے پاکستان کی وجہ سے. یہ پاکستان انشاءاللہ زندہ باد ہے، اور میں اپنا قبلہ بھی سیدھا کرنا پڑے گا ہمیں. ایک بہت بڑا پیغام ہمیں ملا ہے وہاں سے کہ اپنا قبلہ سیدھا کر لو، اس راستے پہ چل جاؤ، اس نظریے پہ جس نظریے پہ یہ ملک حاصل کیا تھا، تو آپ کی بقا اس کے اندر. کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لینے والے جتنے شہیدوں کی یہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں، یہ سب اسی جذبے کے ساتھ لڑے تھے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا، جی میں یہ سوچتا تھا کیونکہ میں اس لیے سوچتا تھا کہ میرے والد کو شہید جہاد افغانستان کا، شہید اسلام کہا گیا. لوگ آج بھی 31 اگست کو کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ طالبان جنرل ضیاء الحق شہید کی تصویریں وہاں پہ لگا رہے تھے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد تھے، مجھ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں نے، میں میرے ساتھ بتانے کے لیے گیا جو انہوں نے مجھے باتیں بتائیں. اس وقت ہماری جو ملاقات میں کچھ انہوں نے ہندوستان سے رابطوں کے بارے میں بتایا تھا جو ابھی تک عیاں نہیں ہوئے تھے، اور کچھ ٹرکی کے بارے میں بتایا تھا، کچھ سعودی عربیہ کے بارے میں بتایا تھا، جو میں نے ان کو بتانے کے لیے کیا. تو مجھ سے کیا سوال کیا انہوں نے؟ بڑا عجیب و غریب سوال. انہوں نے کہا یار اعجاز الحق صاحب، یہ 33 سال ہو گئے جنرل ضیاء الحق کو شہید ہوئے ہوئے، 43 سال پہلے 1979 آیا تھا. یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یار وہ جو لڑ رہے تھے اس وقت 1979 میں جو آئے تھے مر کب گئے، وہ تو چلے گئے. یہ کس طرح تمہارے پاس نوجوان طالبان آ کے تمہارے ہاتھ چوم رہے اور 6 گھنٹے تمہارے گھر بیٹھ کے وہ راز و نیاز کی باتیں تم سے کر کے گئے جو ہم سے نہیں کی انہوں نے، جو آپ ہمیں کنوے کر رہے ہیں. میں نے کہا ان میں ایک ہی کمال ہے، اور جو ان کی کامیابی کا صلہ ہے وہ اپنے موسروں کو نہیں بھولتے. میں نے کہا بس پیریڈ. میں نے کہا آنے والی 6 نسلیں بھی نہیں بھولیں گی یہ، اور اسی لیے وہ کامیاب ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارا کون محسن ہے. ایک دفعہ میں نے ملا عمر کو پیغام بھجوایا تھا، ایک دفعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات. ہم اپنے شہید تو ہمارے ہیں دل و جان سے، لیکن میں یہ آپ کو بات بتا دوں. ایک دفعہ میں نے ان کو پیغام بھجوایا تھا جب وہ خواتین کو پکڑا تھا انہوں نے، جو جرنلسٹ تھیں، روڈنی کیا نام تھا اس کا، جو بعد میں مسلمان ہوگی، ریڈلی جو تھی بعد میں مسلمان ہوگی. جیسی جیکسن نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں اعجاز الحق صاحب اس شرط پہ کہ وہ ان کو میرے ہوتے ہوئے چھوڑ دیں، آپ اس کا کوئی بندوبست کر سکتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، اس کے ذریعے ڈاکٹر مرزا صاحب تھے شکاگو میں، تو ہماری ایک کانفرنس کال ہوئی، تو میں نے کہا میں پتہ کر کے بتاؤں گا. وہ ملا ضعیف جس کو ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیا، وہ ملا برادر جسے ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیا، 3 سال گنتانمو بے میں، 3 سال CIA کے انٹیلیجنس کے انڈر ہو رہا ہے، اور کیا کیا ان کی کو اذیتیں دی ہوں گی انہوں نے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ڈپلومیٹ کو پوری دنیا کے نارمز ہم نے توڑ کر ان کو حوالے کر دیا. تو میں ملا ضعیف کے پاس گیا، رات کے 10:30 بجے تھے. میں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں، یہ F710 یا F10 میں رہتے تھے. میں گیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں اعجاز بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو سب؟ میں نے کہا جی اس طرح بات ہے، آپ پیغام بھجوائیں. میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا تاثر جائے گا ساری دنیا میں. میری طرف سے پیغام بھجوائیں کہ فلاں بندہ آنا چاہ رہا ہے، سیکورٹی پرووائڈ کریں، جہاز میں یہاں سے ارینج کروں گا، حکومت سے بات کر کے، یا بائی روڈ لے کے جاؤں گا وایا بلوچستان. آپ وہاں پہ ملاقات ارینج کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ ان کو چھوڑ دیں گے ان کے آنے پہ. میں انہوں نے کہا میں صبح 10 بجے بتاؤں گا. مطلب وائرلیس کا طریقہ ہوگا ان کا کوئی. صبح 10 بجے بھی میں سو کے نہیں اٹھا تھا، ان کا مجھے پیغام آیا کہ اوکے.
میں نے اس کو فون کیا بتانے کے لیے تو اس نے ناچنا شروع کر دیا ٹیلی فون پہ. اس کی آواز مطلب رکتی نہیں تھی. اس نے کہا ناؤ آئی ول گو ٹو واشنگٹن, آئی ول میٹ ود دی پینٹاگون, آئی ول بک مائی سیٹ اینڈ آئی ول لیٹ یو نو, کہ میں اب جا کے پینٹاگون کو ملوں گا, اپنی سیٹ بک کراؤں گا, میں آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا, اور پھر میں بتاؤں گا کون سی فلائٹ سے آ رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ گیا پینٹاگون کے اندر, اور باہر جب نکلا تو اس کا فون ہی بند, اس کا فون بند ہو گیا. اس نے رابطہ چھوڑ دیا, رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے کوئی میرے خیال میں 10 دن کے بعد تورا بورا ہو گیا. مطلب کہ ان کا پہلے سے ارادہ تھا اس بات کا, اس کو نہ اجازت دی آنے کی, نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو چھڑانا ہے, کیونکہ ان کو بہانا چاہیے تھا مارنے کے لیے. تو یہ اس قسم کی وہاں ان کی وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. تو آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے. ایک بات, آخری بات ہے, میں سوری میں نے ٹائم زیادہ لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے. جنرل عبدالقیوم صاحب نے کہا جی کہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے کشمیر پہ, بالکل ہونا چاہیے. جتنی ریاستی دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے, جبر ہو رہا ہے, انشاءاللہ یہ افغانستان کی روشنی وہاں بھی جائے گی بہت جلدی, میری زندگی میں انشاءاللہ. پہلی بات. دوسری بات کا انہوں نے نیوکلیئر پہ کنسنسس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں سے زیادہ کنسنسس آج کس چیز کا کہ ضروری ہے کہ افواج پاکستان کے بارے میں یہ کنسنسس ہونا چاہیے کہ اس کو متنازع نہیں بنانا. یہ میری بھی فوج ہے, یہ آپ کی بھی فوج ہے, یہ ہر پاکستانی کی فوج ہے. اور آج کل انہوں نے کہا کہ جب قوموں کو ختم کرنا ہو یا قوموں کو اس کے نظریے سے ہٹانا ہو تو وہ ادارے جس کو وہ اپنی دل و جان سے چاہتے ہیں ان کو متنازع بنا دیں. غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے, میں نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں کی ہیں, غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی فوج کو متنازع بنا دیں. اس بات پہ ہمیں قومی کنسنسس ہونا چاہیے کہ جب افواج کی بات آئے گی تو میں کہوں گا کہ ایک جرنیل کے ساتھ, ایک سپاہی کے ساتھ میں بحیثیت سپاہی کھڑا ہوں اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے. یہ تیسری چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا قومی, پورے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام ادارے, تمام ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں اور دیگر لوگ ہیں, ان کا ایک کنسنسس ہمیں پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے, کیونکہ آج کل سب سے زیادہ بات جو ہو رہی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے فوج کو متنازع بنانے کے لیے ہو رہی ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں, باہر بیٹھ کے کتابیں لکھی جا رہی ہیں, کبھی کچھ کہا جا رہا ہے, کبھی کچھ کہا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ آج کے دن میں اسکول کے بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے اپنے جذبات کا جو اظہار کیا مجھ سے زیادہ بہتر تھے یہاں آ کے شہیدوں کے بارے میں, اور میں پہلے بھی اسکول کے بچوں کو دیکھ چکا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, یہ اس کو جاری رکھیں آپ. اور انشاءاللہ میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ میں آؤں گا اور اسکول میں وزٹ کریں گے, لیکن اب انشاءاللہ میرے صاحب ذرا اکٹھے چلیں گے ہم انشاءاللہ کسی دن. تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے وقت دیا, اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے لیا. ایوارڈ اعجاز الحق صاحب سے وصول کریں. کرنل جمشید صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں. نظر چودھری صاحب سینئر صحافی تلگنگ سے وہ نہیں آئے, لیکن ان کا ایوارڈ جو ہے وہ چودھری ربانی صاحب جو ہے وہ وصول کریں گے. کرنل ریٹائرڈ ظفر صاحب صدر ایکس سروس مین سوسائٹی ڈسٹرکٹ چکوال, وہ اپنا ایوارڈ وصول کریں اعجاز الحق صاحب سے. جھگی سکول کی ڈائریکٹر میڈم فریدہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, لیکن ان کا بھی ایوارڈ ہے, وہ ان کی جو سینئر ٹیچر ہیں رابعہ چودھری نظر صاحب کا ایوارڈ چودھری غلام ربانی صاحب وصول کر رہے ہیں. کرنل ظفر صاحب پریزیڈنٹ ایکس سروس مین سوسائٹی, اس سے پہلے رابعہ راج جھگی سکول سے, وہ اپنا ایوارڈ وصول کر رہی ہیں. کرنل ظفر صاحب اپنا ایوارڈ وصول کریں گے اعجاز الحق صاحب سے. جنگ میں شہید ہوئے اٹھوال گاؤں سے کے رہائشی نے ان کے بیٹے مشتاق حسین, اپنے سکندر خان شہید کے بیٹے مشتاق حسین اپنے والد کا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. محمد یوسف شہید کھیوال گاؤں سے 65 کی جنگ میں شہید ہوئے. احمد خان ان کے بھائی ہیں, وہ اپنا شہید بھائی کا ایوارڈ وصول کریں.
मोहम्मद यूसुफ शहीद, उनके भतीजे शाकर अपने भांजे शाकर अपने मामू का ईवान वसूल करें। मोहम्मद मालिक शहीद, आमिर इंतज़ार शहीद, मेरे बोले से आमिर इंतज़ार शहीद 2016 में शहीद हुए, तमग़ाए बसालत से नवाजा गया। अमीर मुख्तार शहीद आमिर इंतज़ार का ईवान जो है वो अल्ताफ़ बोबड़ गाँव के रहायशी, सिंध रेजिमेंट से तल्लुक़ था। तमग़ाए बसालत पाया, उनके वालिद मरहूम बेटे का ईवान वसूल करें। अल्ताफ़ हुसैन उनके वालिद हैं ज़ुहैब अल्ताफ़ के। एक फ़र्ज निभाना है मुझको, एक कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। यौम दिफा पाकिस्तान के सिलसिले में मीडिया हाउस की तरफ से जो तकरीब को कोई अगर शहीद फैमिली का कोई आदमी यहाँ पे रह गया है, कोई वारिस रह गया है, तो वो यहाँ पे तशरीफ लाए। मेरे पास जो लिस्ट थी वो एक का नाम मिस हो गए हैं, तो वो अपना ईवान यहाँ से जो है मेजर रिटायर तारिक इकबाल साहब से वसूल करें। गुजारिश है इजाज़ उल हक साहब आपसे चन्ने चुपवाए थे। आप तशरीफ ले जाइए। ये शुहदा के जो इवार्स फैमिलीज़ हैं वो इवार्स जनाब इनको मेजर रिटायर तारिक इकबाल साहब से वसूल करें। टाइम काफ़ी गुजर चुका है और हमने जो ये शुहदाए कराम की जो शुहदा हैं पाकिस्तान की जो फैमिलीज़ हैं वो अपना ईवान वसूल करें। हाफिज़ साहब का, एजाज़ खालिद का मशकूर हूँ कि पिछले साल की तरह इस साल भी आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत महफ़िल सजाई है, और मैं समझता हूँ कि शहदाए पाकिस्तान का ये हक़ है कि जब कोई वक्त आए तो हम उनको याद रखें। मैं लंबी बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दिफाए पाकिस्तान के लिए जो हम जाने दे रहे हैं और आज भी जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, खालिसतन पाकिस्तान की खातिर शहीद हो रहे हैं, और दुनिया में ये पैगाम पहुँच चुका है कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की सबसे बेहतरीन अफवाज है। और ये हमारा ईमान है, जो आपको मैं अपनी ज़ात के बारे में भी कहूँगा कि 71 की लड़ाई में जब हम जा रहे थे तो गोले बरस रहे थे, तो मुझे फ़कत एक ख्याल आया कि मौत तो मेरे रब ने अपने हिसाब से लिखी है। उसके बाद मुझे जंग में ज़रा भर भी कोई डर नहीं लगा, और फ़कत मैंने देखा मेरे सामने बन के सामने 20 कदम पे तकरीबन 15-20 कदम गोला फटा, सारा टुकड़े उड़ के आए, लेकिन मुझे खराश तक नहीं आई। सो ये ईमान बनाना होगा कि हमने अल्लाह की राह में जहाद करना है और मौत का वक्त मुकर्रर है, और यही चीज़ है मुसलमान को ताकत देती है कि हम कुफार यहूद के खिलाफ अपनी जंग लड़ सकते हैं। मेरा एक बड़ा करीबी जाने वाला बड़ा एक्सपर्ट आदमी था, उसने आज दुनिया में आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें और हमला हो रहा है। वो फौजों का हमला तो नहीं है, लेकिन हमने अपना दिफा करना है। इस दिन के लिहाज से वो जंग थी 65 की, जब अजीज भट्टी शहीद ने अपनी जान दी और लाहौर जैसे शहर की हिफाजत फरमाई। आज हमें भी अपनी जानों की कुर्बानी देनी होगी, और जो यलगार हम पे है, 2-3 चीज़ें बड़ी में। पहली यलगार है कि वो हमारी ख़ानदानी या हमारी रवायात जो इक़दार हैं उसको तोड़ना चाह रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि पुराने ज़माने में, थोड़े सालों की बात है, जब ये मीडिया बहुत ओपन नहीं हुआ था, ये सोशल मीडिया नहीं था, तो घर में दादा बैठा होता था तो पोती की जरूरत नहीं होती कि उसको दरवाजे के सामने गुजर जाए।
یا وہ بلاتے تو رہا بھائی کدھر جا رہے ہیں, کی کام ہے تیرا, پوچھو تھی نانا بابا ماں باپ پوچھتے تھے. آج بچوں سے ناراض نہ بیٹیاں بیٹھی ہیں, جوان بچے بیٹھے ہیں, ماں باپ سے یہ پوچھ رہے کدھر جا رہے ہیں, کہنا تو ان کے پتہ میں کی کرنا ہے. سو یہ یلغار ہے آپ کی, جو وہ ایک بانڈ تھا ہمارا خاندان کا آپس میں جڑنا تھا, وہ ایک یلغار ہے آپ کے خاندانوں پہ کہ یہ خاندان ٹوٹیں. جب یہ خاندان ٹوٹیں گے تو ہم ان پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں. سو اس کا ہم نے دفاع کرنا ہے. اور دوسری یلغار ہے آپ پہ, آپ کی دین کے اطار جو ہیں, اخلاقیات یہ دینی, اس پہ حملہ ہے. یہ مسلمان دین سے ہٹے, یہ اللہ کی طرف رجوع نہ کرے, یہ صرف یہ ہے کہ ڈالر دے گا تو امریکہ دے گا, یہ ایمان بنانے کی کوشش کریں. دوستوں بھائیوں, میں تو اسمبلی بھی کہہ چکا ہوں, خدا را سمجھنے کی کوشش کرو. میرا رب نہ چاہے تو ڈالر کی مشین نہیں چل سکتی, تو مانگنا ہے تو اس سے مانگو, اس کی طرف رجوع کرو. وہی دینے والا ہے اور وہی سنبھالنے والا ہے آپ کو, وہی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. لیکن آج یہ دیکھا آپ نے, صاحب نے بات کی, عبداللہ گل بات کر کے کیا ہے, افغانستان کو دیکھیں آپ, پیدل چلنے پر. اور میں نے امریکہ میں ایک دفعہ ان کو کہا کہ یہ نوجوان بچے اتنے دلیر ہو گئے ہیں, انہوں کو ماں کو کٹتے دیکھا, باپ کا سر اٹھتے دیکھا, اور پھر ان کا ایمان بنا. میں تو ابھی تک ٹھیک ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوا, ان کا ایمان بن گیا ہے کہ جب تک اس کی موت نہیں آئے گی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ اتنے دلیر ہیں. اور یہ وائس آف امریکہ پہ میں نے کہا کہ اتنے دلیر بچے ہیں کہ اگر میزائل ان کے ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو یہ پکڑ لیں گے. سو یہ آپ نے دیکھا, کوئی پرواہ نہیں ہے, چلتے جا رہے ہیں. 4-5 دن کے اندر پورا افغانستان پھر گئے ہیں, کوئی آگے سے نہیں. کیوں؟ یہ ایمان بن گیا ان کا. یہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہم ہر وقت پھر امریکہ بات اچھا دیکھو تو بات بنے گی. بھائی آپ کے وہ بیسٹ پاسبل, پاکستان میں بیسٹ پاسبل میزائل ہیں اور بیسٹ پاسبل اٹامک ٹیکنالوجی ہے. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہمیں اپنے پاؤں پہ ایمان بنا ہوگا. اور تیسری یلغار ہم پہ کیا ہے کہ جو اپنے ملک کے اندر سے اٹھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو ایک قوم کی بجائے چون چون کا مربع بنا دیا. ہر ایک کا, کسی کا ادھر منہ ہے, کسی کا ادھر منہ ہے, کسی کا ادھر منہ, چاہے وہ دینی لحاظ سے ہے, چاہے ذات پات کے لحاظ سے ہے, چاہے ویسے کو. تو یہ جو اندر ہمارے ایک ابال اٹھ رہا ہے, یہ قوم کو بانٹنے کا ابال, خدا را اس پہ دھیان دیں سارے, یہ بہت ضروری ہے. اس کا دفاع ہم نے کرنا ہے. یہ دفاع ایسے ہی ہوگا کہ اپنی طرف دیکھو میں اس ملک کی خاطر کیا کر سکتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی پہ انگلیاں کھڑی کر رہے ہیں, ایک انگلی ہے, 3 انگلیاں آپ کی طرف ہیں, اپنے اندر گریبان میں جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ میں دوسرے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہوں, تو انشاءاللہ یہ جو تیسرا یلغار ہم پہ ہو رہا ہے, اور یہ سیکرٹ یلغار ہیں, یہ سامنے نہیں آ رہے آپ کے, لڑائی توپوں گندوں کی نہیں ہے, خاموشی سے جس کو کہتے ہیں. آج کل بڑے شور ہے 5th جنریشن وار, 6th جنریشن وار, یہ وار آ رہی ہے, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتا ہے, کیونکہ یہ یلغار خاموشی سے اور ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے ہو رہی ہے. سو ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی کہ ہم کوئی ایسے اقدام نہ اٹھائیں جس سے کہ ہماری قوم بجائے قوم جڑنے کے آپس میں تفرقہ ڈالیں اور اپنے پیروں پہ چلنے کی کوشش کریں گے. جب قومیں بکھرتی ہیں تو پھر اگلے آ کے حملہ کریں گے اور آپ سے ہر کچھ چھین کے لے جائیں گے. پاکستان کا خوف پوری دنیا میں اس وقت 2 چیزیں بڑی اہم ہوئی ان پچھلے 10-15 سالوں میں. دین کا کام بھی ہو رہا ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں, یہود و نصارہ آپ کے دین سے ڈرتے ہیں. اور پھر جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ جہاد کا لفظ انٹروڈیوس ہو گیا, وہ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جہاں پوری دنیا میں جہاد ہو رہا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے ہی طالبان نے افغانستان پہ دوبارہ قبضہ کر. سو جہاد کے لفظ سے بھی ان کی جان جاتی ہے. وہ جہاد کا لفظ مسلمانوں سے نہیں سننا چاہتے, اسی لیے کتابوں سے, وہ بھائیوں کتابوں سے نکالو گے, دل سے تو نہیں نکال سکتے. سو ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر, اپنے اولادوں کے اندر یہ پیدا کرنا ہے کہ اگر مسلمان ہیں, یہ پاکستان اللہ پاک نے عطا کیا. قائد اعظم جیسے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی,
اور حکم ہوا انگلینڈ سے کہ جا پاکستان جا کے تمہیں ملک کھڑا کرنا ہے. یہ وہ ہے حکم ہے جس کی وجہ سے ہوا. خان افقلات کو بشارت ہوئی کہ تم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے, آزادی کی بات نہیں کرنی. اس نے بھی دوسرے دن صبح کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ الحاق کروں گا. یہ وہ ملک ہے جو ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے. تو پھر دوستو یہ قائم رہنے والا ہے تا قیامت. شرط یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے آپ کو اس پاکستان کی خدمت میں لگا لیں. تھوڑی سی محنت کہ میں اس پاکستان کے, ہم اپنے حقوق تو سارے مانگ رہے ہیں, میرا حق یہ ہے, میرا حق یہ ہے. آج وہ کیا کہتے ہیں ہیومینٹی والے وہ سارے شور کر رہے ہیں جی حقوق نہیں مل رہے, انسانی حقوق نہیں ہو رہے. نہیں, ہمارے حقوق اپنی جگہ پہ, لیکن اس پاکستان کا ہم پہ حق ہے, اور اس پاکستان کا حق ادا کریں گے تو اس ملک کا دفاع ہوگا. سو ہمیں اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. اور بار بار یہ بہنیں بیٹیاں ساری بیٹھی ہیں. میں اعجاز الحق صاحب, عبداللہ گل صاحب کا خصوصی طور پہ, یہ بہت بڑے باپوں کے بیٹے ہیں, آج سارے کہتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو. ان کی سوچ تھی جو کر کے گئے, آج آپ کے سامنے آ گیا. سو اس لیے اللہ سے رجوع رکھیں. اور وقت سے پہلے ہمارا لیڈران بھی ہے, فوج بھی ہے, سارے خدا را جڑ جاؤ, بیٹھ کے اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرو ہم نے کیا کرنا ہے. ایک پارٹی ایک سوچتی ہے, فوج یہ سوچتی ہے, پولیٹیشین یہ سوچتے ہیں, بیوروکریٹس, اور خدا را بیٹھو سارے. اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ مہینوں کا کام ہے. دن رات بیٹھو, سارا دن بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کرو. پہلے فوج والے آپس میں ڈسکس کر لیں, سیولین بیوروکریسی آپس میں, ججز آپس میں, پولیٹیشین آپس ڈسکس کر کے پھر بیٹھ جائیں ٹیبل کے یہ پوائنٹ جس میں بات, اور پھر فائنلائز کریں. یہ ملک انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, اور اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے. دنیا کے فیصلے پاکستان سے. آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک سب کو زمان میں رکھے, اور خاص طور شہداء کی فیملیوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں نے, آپ کے خامدوں نے پاکستان کی خاطر شہادت کی, اور ہمیں دنیا کے بہت ساری تکالیف سے بچا لیا. اور آج بھی سب سے اچھی بات جو دنیا میں دیکھی جا رہی ہے کہ پاکستان کے نوجوان افسر فرنٹ لائن میں لڑ کے سپاہیوں سے زیادہ شہادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ اس فوج کا بہت بڑا فخر ہے. ہمارے 71 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے کے اعزاز میں کے اطراف میں دفاع پاکستان ایوارڈ دے رہے ہیں. اور ساتھ اس کے ساتھ سپاہی محمد لطیف شہید نرگی کے وانا کے شہید ہیں. ان کے معصوم بیٹے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, وہ اپنے شہید والد کا جو ہے وہ ایوارڈ وصول کریں گے. سپاہی غلام مصطفیٰ 12 FF ریجمنٹ 65 کی جنگ میں جو ہے وہ شہید ہوئے. صوبیدار غلام مصطفیٰ شہید جنرل اعجاز اوان کے والد ہیں. جنرل اعجاز اوان کے والد صوبیدار غلام مصطفیٰ شہید. عبدالعزیز شہید, ان کا ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے. حوالدار کوارٹر ماسٹر عبدالعزیز شہید. عبدالقدوس صاحب آپ نے ابھی جانا نہیں ہے, دعا مانگنی ہے ابھی. یہ تمام مہمانان ابھی تشریف رکھیں, ابھی قومی ترانہ ہوگا, اس کے بعد جناب وہ پھر یہاں سے وہ جو ہے وہ جائیں گے. کرنل صاحب آپ تشریف رکھیں, قومی ترانہ ہوگا جی, کھانا بھی ہے تمام اب آپ کے لیے. کہ اپنی اس سپیچ کی صورت میں شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہے. جی بیٹا. As you all know, we are gathered here in the memory of our brave fighter. In this war we got victory. ہمیں رونا ہے بیابانوں کو, صحراؤں کو. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ہم سے واقف ہیں یہ دریا, یہ سمندر, یہ پہاڑ. ہم نے رنگ سے توڑی کو دہاتے, اور اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا. تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. پریزیڈنٹ ہے جو اخبار فروش یونین کے, وہ بھی بڑی خدمات ہے ان کی. اور سلطان پاکستان کے سلسلے میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ بھی جلدی سے اور اپنے ایوارڈ وصول کریں. اور عبدالقدوس صاحب آپ یہاں پہ تشریف لائیں, دعا ہوگی, دعا کے بعد قومی ترانہ ہوگا.
तमाम अहबाब वो कौमी तराना सुनेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम जो है वो बाकायदा तौर पर इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इशाइये का भी एहतमाम है। मेरे तार इकबाल साहब बड़े गुस्से से देख रहे हैं, उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतना टाइम मैंने उनको बिठाया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे और बंदियाँ हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ऐबों की पर्दापोशी फरमा, नज़रों को पाक फरमा, दिलों को साफ़ फरमा, सीने में अपनी मोहब्बतें पैदा फरमा, अपने इश्क़ की आतिश से हमारे कुलूब को रोशन फरमा। ऐ करीम परवरदिगार, हम अपनी माएँ बहनें बेटियाँ लेकर दरबार में हाजिर हैं। करीम परवरदिगार, हमारे मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान को क़यामत की सुबह तक कायम दायम। जो शहीद हैं इस मुल्क के, या अल्लाह जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जानों की, या अल्लाह उनकी कुर्बानियों का सदका या अल्लाह उनके शुहदा, या अल्लाह हम सब को अपना जान माल इज़्ज़त आबरू इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस्लाम के लिए एक फ़र्ज़ कफ़ाया चकवाल की तरफ से अदा किया। या अल्लाह मेरे भाई हाफिज़ अब्दुल गफूर मिनहास, एजाज खालिद और इनके तमाम रफ़क़ा को इस पर अजर अता फरमा। या अल्लाह दूर करीब से लोग आए, शुहदा की फैमिलीज़ आईं, बहनें तावन को भी कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह मुल्क के पाकिस्तान की, या अल्लाह अंदर इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह तमाम साजिशों और सब्र फरमा। या अल्लाह हर एक चैलेंज से निपटने की हम सबको तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम हमेशा आपको याद करते हैं। हाँ, एक यहाँ पे सीनियर साफी आते हैं, सुहेल सियाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी ख़ुसूसी शुक्रिया जनाब। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे दोस्तों को, ख़ास करके J7 वालों को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कराने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। मेरे दोस्त, मेरे सारे दोस्त जितने हैं, सब ने बहुत प्यार किया। कर्नल तैमूर साहब मेरी एक कॉल पे आ जाते हैं, इनकी मेहरबानी है। और कर्नल साहब, ये सब की बड़ी मेहरबानी है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कौमी तराना सुनिएगा और फिर उसके बाद खाना है, खाना ज़रूर।